अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 12वां पारा अल्लाह ताला की रहमत के साथ और सूरह हूद आजकल हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था आयत नंबर 60 तक, आज हम पढ़ेंगे 61 इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्ज़ि वस्तअमरकुम फ़ीहा फ़स्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको ज़मीन से पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया है। लिहाजा तुम उससे माफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वह दुआओं को जवाब देने वाला है। ये दलील है इस दावे की जो पहले फ़िक्रे में किया गया था कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई खुदा और कोई हकीकी माबूद नहीं है। मुशरिकीन ख़ुद भी इस बात को तस्लीम करते थे कि उनका खालिक अल्लाह है। इसी मुसलमान हकीकत पर बनाए इस्तदलाल कायम करके हज़रत सालेह उनको समझाते हैं कि जब वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन के बेजान मादों की तरकीब से तुमको ये इंसानी वजूद बख्शा है, और वो भी अल्लाह ही है जिसने ज़मीन में तुमको आबाद किया है, तो फिर अल्लाह के सिवा खुदाई और किसकी हो सकती है, और किसी दूसरे को ये हक़ कैसे हासिल हो सकता है तो कि तुम उसकी बंदगी और परस्तिश करो। कि जिन अल्लाह की तरफ से जो भी रसूल आया और उसने जिस चीज़ की भी तरफ उसने दावत दी वो एक ही दावत थी। क्या थी? हमेशा हर ज़माने और हर कौम में अल्लाह के रसूल पेश करते रहे, इसीलिए एक रसूल की बात ना मानने को सारे रसूलों की नाफरमानी करार दिया गया। यानी अब जब तुम दूसरों की बंदगी और परस्तिश करते रहे हो, इस जुर्म की अपने रब से माफ़ी मांगो। मुशरिकीन की एक बहुत बड़ी गलतफहमी का रद्द है जो बिलअमूम इन सब में पाई जाती है और इन अहम असबाब में से एक है जिन्होंने हर ज़माने में इंसान को शिर्क में मुब्तला किया है। ये लोग अल्लाह को अपने राजों, महाराजों और बादशाहों को पर क़यास करते हैं जो रायत से दूर अपने महलों में दादे ऐश दिया करते हैं, जिनके दरबार तक आम राया में से किसी की रसाई नहीं हो सकती, जिनके हजूर में कोई दरख्वास्त पहुँचानी हो तो मुकर्रबीन बारगाह में से किसी का दामन थामना पड़ता है, और फिर अगर खुशकिस्मती से किसी को उन्होंने कहा फिर खुशकिस्मती से किसी की दरख्वास्त इनके आस्ताने बुलंद पर पहुंच भी जाती है तो उनका पिंदारे खुदाई ये गवारा नहीं करता कि ख़ुद इसको जवाब दें, बल्कि जवाब देने का काम मुकर्रबीन ही में से किसी के सुपुर्द किया जाता है। इस गलत गुमान की वजह से ये लोग ऐसा समझते हैं और होशियार लोगों ने इनको ऐसा समझाने की कोशिश भी की है। और खुदावंद आलम का आस्ताने कुद्स आम इंसानों को की दस्तरस से बहुत ही दूर है। इसके दरबार तक भला किसी आमी की पहुँच कैसे हो सकती है? वहाँ तक दुआओं का पहुँचना, फिर उनका जवाब मिलना तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं हो सकता जब तक कि पाक रूहों का वसीला ना ढूंढा जाए और इन मजहबी मनसबदारों की खिदमत ना हासिल की जाए जो ऊपर तक नज़रें, न्याज़ें और अर्जियाँ पहुँचाने के ढब जानते हैं। यही वो गलतफहमी है जिसने बंदे और अल्लाह के दरमियान बहुत से छोटे बड़े माबूदों और सिफारियों का एक जम्मे गफ़ीर खड़ा कर दिया और इसके साथ महिंतगरी का वो निज़ाम पैदा किया जिसके तवस्सुस के बगैर जाहली मज़ाहिब के पैरों पैदाइश से लेकर मौत तक अपनी कोई मजहबी रस्म भी अंजाम नहीं दे सकते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जाहलियत के इस पूरे तलिस्म को सिर्फ दो लफ्ज़ों से तोड़ फेंकते हैं। एक ये कि अल्लाह करीब है, दूसरा ये कि वो मुजीब है, यानी तुम्हारा ये ख्याल भी गलत है कि वो तुमसे दूर है।
اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہ راست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بہت بالا و برتر ہے مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب؟ ہماری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب، شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے بغیر کسی واسطے کے ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس سے سرگوشی ہم کر سکتے ہیں، خلوت اور جلوت دونوں میں، علانیہ بھی اور بصیغہ راز بھی۔ اپنی عرضیاں خود اس کے حضور پیش کر سکتا ہے، پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے۔ پس جب سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے، تو تم یہ کس حماقت میں پڑے ہو اس کے لیے واسطے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی تمہاری ہوش مندی، ذکاوت، فراست، سنجیدگی و متانت اور وقار وقار شخصیت کو دیکھ کر ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے، اپنی دنیا بھی خوب بناؤ گے اور ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، مگر تم نے یہ توحید اور آخرت کا نیا راگ چھیڑ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یاد رہے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ کے ہم قوموں میں پائے جاتے تھے۔ وہ بھی نبوت سے پہلے آپ کی بہترین قابلیتوں کے معترف تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر بنے گا اور اس کی بیدار مغزی سے ہم کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا، مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ نے توحید و آخرت اور مکارم اخلاق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ سے نہ صرف مایوس بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا خاصا کام کا آدمی تھا، خدا جانے اسے کیا جنون لاحق ہو گیا ہے نعوذ باللہ، کہ اپنی زندگی بھی برباد کی اور ہماری امیدوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ یہ گویا دلیل ہے اس امر کی کہ یہ معبود کیوں عبادت کے مستحق ہیں اور ان کی پوجا کس لیے ہوتی رہنی چاہیے۔ یہاں جاہلیت اور اسلام کے طرز استدلال کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اس پر دلیل یہ دی تھی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے نہیں ماری جاتی رہنی چاہیے کہ ابتدا میں کسی بیوقوف نے اس جگہ مکھی مار دی تھی، اور اب اس مقام پر مکھی مارتے رہنے کے لیے اس کے سوا کوئی معقول وجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں تو مدتوں سے مکھی ماری جا رہی ہے۔ یہ شبہ اور یہ خلجان کس امر میں تھا، اس کی کوئی تصریح یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلجان میں تو سب پڑ گئے تھے مگر ایک کا خلجان الگ نوعیت کا تھا۔ یہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بے قلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے احسانات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس بے قلی میں سے سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل کر رہتا ہے۔ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ضلالتوں میں منہمک رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باقی نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعی حق کی بے رحم تنقید، اثبات حق کے لیے اس کے پرزور اور دل لگتے دلائل، پھر اس کے بلند اخلاق، اس کا عزم، اس کا حلم، اس کی شرافت نفس، اس کا نہایت کھرا اور راست بازانہ رویہ اور اس کی وہ زبردست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہٹ درم مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر وقت کی سوسائٹی میں سے بہترین عناصر کا اس سے متاثر ہوتے چلے جانا اور ان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہونا، یہ ساری چیزیں مل جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی پرانی جاہلیتوں کا بول بولا رکھنا چاہتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی
وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے محض تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں، تو یہی نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے تم مجھ کو بچا نہ سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی بھی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھا راستہ بتانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگو، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ جزیرہ نمائے سینا میں جو روایات مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سمود پر عذاب آیا قوم سمود پر، تو حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ والے پہاڑ کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام نبی صالح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی جگہ آن جناب کی جائے قیام تھی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا کہاں کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ قَالَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ، کہ گویا وہ کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ جنتیوں کی بھی آپس میں جب ملاقات ہوگی تو ان کی ملاقات جب ہوگی تو ان کا وہاں پہ کلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اس کو رواج دینا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ تو اگر ہم یہاں سلام کو پھیلائیں گے، اس کی عادت بنائیں گے، تو وہاں بھی ہمیں وہ نصیب ہوگی یہ نعمت۔ تو السلام علیکم صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ سلامتی کی دعا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کثرت سے اس کو دینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ ہوتے تھے اتنی کثرت سے سلام کرتے تھے، جیسے آپ اگر ایک جگہ میں ایک پلیس پہ چل رہے ہوتے تھے نا، درمیان میں کوئی آڑ آتی تھی تو اس سے نکل کے پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اتنی زیادہ کثرت سے۔ تو ہمیں بھی اس کو رواج دینا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ دیکھیں مہمان آیا، اور ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ ہم مہمانوں کے آنے پہ کیا کر سکتے ہیں، کہ فوری طور پہ ہڈیاں بنانا اور ان کو سرو کرنا، ان کے لیے کھانا جیسے تیار کرنا ایک مشقت کا کام ہے، کہاں ایک پورا بچڑا بھون لانا۔ قربان عید کو ذہن میں رکھ لیں ذرا، اور اس بات کو کہ اس بکرے کو پورے کا پورا بھوننا ہو لکڑیوں پر تو کیسا مشقت کا کام ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کیسے منٹوں میں وہ کر کے بھی لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتداء انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ دیکھیں ذرا کیسے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تو ہمیں بھی
یہ مہمانی عطا فرما، ہم بھی تیری رضا کی خاطر ایسے ہی بڑھ بڑھ کر نیکی کے کام کرنے والے ہوں۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب اجنبی نوآوردوں نے کھانے میں تعامل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیت پر شبہ ہونے لگا، اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے، لیکن بعد کی آیت اس تفسیر کی تائید نہیں کرتی۔ اس اندازے کے کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا علانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو خوف جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود یا آپ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے جس پر گرفت کرنے کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر بات وہ ہوتی جو بات مفسرین نے سمجھی ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لیکن جب انہوں نے آپ کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم جان گئے تھے۔ البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس فتنے اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو آخر وہ بدنصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے تو کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بجائے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر حضرت سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں اور اس بنا پر دل انہی کا زیادہ غمگین تھا۔ ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب علیہ السلام جیسا عالی شان پیغمبر ہوگا۔ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا میرے ہاں اب اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سارہ فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کم بختی سمجھتی تھیں، بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ ہیں جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں اور جس سے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تعجب ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 100 برس اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس کی تھی جب اللہ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کچھ بعید نہیں ہے، اور جبکہ یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کرے کہ جو اللہ کی بات ہے سچ وہی ہے، اللہ کے لیے تو کلمہ کن ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور وہ اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ جھگڑے کا لفظ اس موقع پر انتہائی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم اپنے اللہ کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان بڑی دیر تک دور کدو جاری رہتی ہے۔ بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوط سے عذاب ٹال دیا جائے،
اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے، مگر بندہ ہے کہ پھر یہی کہہ جاتا ہے کہ پروردگار اگر تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے ذرا اور مہلت دے دیں، شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے۔ بائبل میں اس جھگڑے کی کچھ تشریح بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کا مجمل بیان اپنے اندر اس سے زیادہ معنوی وسعت رکھتا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اس سلسلے بیان میں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ خصوصاً قوم لوط کے قصے کی تمہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت برمحل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیے۔ نمبر 1، مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمام عرب کے پیرزادے، کعبۃ اللہ کے مجاور اور مذہبی و اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں، اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر اللہ کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم اللہ کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح جیسا عظیم الشان پیغمبر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھ رہا ہے اور تڑپ کر خدا سے دعا کر رہا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے، مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایا عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری جانب جب وہی ابراہیم خلیل انصاف کے معنی میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاح کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے اور خود ان کے گرد و پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتا ہے کہ بانجھ بیوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اس فلسطین و شام میں بجتے رہے جہاں حضرت ابراہیم ایک بے خانمہ مہاجر کی حیثیت سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے، دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا رہی ہے، مگر جس تاریخ کو ابراہیم کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے مگر جس تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے اور وہ ایسے عبرناک طریقے سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِیرٌ، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فوائے کلام سے یہ بات صاف صاف مترشح ہوتی ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں پہنچے تھے اور حضرت لوط اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ان کے مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی، دل تنگ ہوا، دلی تنگی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بدکردار اور کیسی بے حیا ہو چکی ہے۔
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے اس سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے مقابلے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اشارہ خود اپنی صاحبزادیوں کی طرف ہو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت لوط نے ان سے زنا کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کا فکرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوط کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، جیسے نکاح کا طریقہ۔ انہوں نے جواب دیا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ فکرہ ان لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ یہ بات صرف اس حد تک نہیں رہتی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اس گندی راہ ہی میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی کی ہی رہ گئی تھی، اور وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے۔ اور حضرت لوط کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اور یہ تو بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ کتنی بے شرمی سے وہ بات کر رہے ہیں، جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو، مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی سکتا ہے اور نہ سدھرے، تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی میں ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دراصل ایک گندا کیڑا ہے جو غلاظت ہی میں پرورش پاتا ہے، اور طیبات سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسان کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو وہ پہلی فرصت میں فنائل ڈال کر اس کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب تک گوارا کر سکتا تھا؟ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل وعیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تمہیں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جنہوں ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہوتے میں دیر ہی کتنی ہے۔ مطلب یہ کہ اب تم لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی اس علاقے سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اور دھماکوں کی آواز سن کر تم راستے میں ٹھہر جاؤ۔ جو رقبہ عذاب کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے، جو رقبہ اس میں عذاب کا وقت آ جانے کے بعد تم بھی اس میں سے کوئی رکا رہ جائے۔ یہ تیسرا ابن طلات واقعہ ہے جو اس صورت میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش اپنے گناہوں کی پاداش سے نہیں بچا سکتی تم کو۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔
मुसव्वमतन इंद रब्बिक, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था। वमा हिया मिनल ज़ालिमीन बिबाईद, और ज़ालिमों से ये कुछ सज़ा कुछ दूर नहीं। गालबन ये अजाब के एक सख्त जल्जले और आतिशफ़िशानी अनफजार की शक्ल में आया था। जल्जले ने उनकी बस्तियों को तलपट किया और आतिशफ़िशां बादे के फटने से उनके ऊपर ज़ोर का पथराव हुआ। पकी हुई मिट्टी के पत्थरों से मुराद शायद वो पक्की मिट्टी है जो आतिफिशां इलाके में ज़ेरे ज़मीन हरारत और लावे के असर से पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और आज तक बहर लूद के जनूब और मशरिक़ के इलाके में इस इनफिजार के आसार हर तरफ नुमाया हैं। यानी हर पत्थर अल्लाह की तरफ से नामज़द किया हुआ था कि उसे तबाहकारी का क्या काम करना है और किस पत्थर को किस मुजरिम पर पड़ना है। यानी आज जो लोग जुल्म की इस रविश पर चल रहे हैं वो भी इस अजाब को अपने से दूर ना समझें। अजाब अगर कौम लूत पर आ सकता था तो उन पर भी आ सकता है। अल्लाह को ना लूत की कौम आजिज़ कर सकी थी और ना ये कर सकते हैं। यहीं पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।